बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। मैं हूं कैसर खान थनोली और रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं मुल्क की सियासी हालात की और मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस हवाले से बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल तक हमने बात की सैलाब मुतासरीन की, बारिशों से जो तबाही मची, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। पूरे पाकिस्तान से सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ये सारे जो हालात थे हमने आपको दिखाए। पूरे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही मची हुई है उस हवाले से भी हमने आपको कल अपडेट किया। लेकिन आज इंतहाई अहम फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो पिछले 8 साल से जो मामला चल रहे थे इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उसके ऊपर 8 साल बाद फैसला सुना दिया। वो फैसला क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बताता जाऊँ कि बस स्टूडियो में मौजूद हैं नईमुल्लाह यूसुफजई, आप कंट्रोलर न्यूज़ हैं खैबर न्यूज़ की। आपको वेलकम करेंगे सर जी। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ मौजूद हैं हनीफुर रहमान साहब, आप भी खैबर न्यूज़ के सीनियर मेंबर हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। एंकर पर्सन भी हैं आप। नाज़रीन, रिपोर्ट देखते हैं। ये आपने रिपोर्ट देखी और जामिया रिपोर्ट थी, इसके अंदर तमाम तर वो मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले के अंदर चीज़ें बताई गई वो आपको हमने दिखाई और सुनाई। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। नईमुल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और मुतफ़िका फैसला आज आपने सुबह देखा, नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी करने से मुराद ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 साल जिस केस को सुना, जिसके खिलाफ शहादतें हुई, जिसके लिए तमाम तर सबूत इकट्ठे किए गए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उनकी नज़र में वो उन्होंने देखने के बाद ये फैसला दिया है। नोटिस के बाद का जो मामला है, नोटिस तक बताएं, उसके बाद जो हालात बनने वाले हैं, कितनी खबर है आपके पास? देखिए, थैंक यू वेरी मच कैसर तनोली साहब। 8 साल केस चला, तकरीबन कोई 30 मरतबा PTI ने अल्तवा मांगा, क्योंकि 30 बार अल्तवा भी मांगा और 6 बार केस को नाकाबिल समाअत गर्दानने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दी। उसकी वजह ये थी कि ये केस बहुत ख़तरनाक है। जितनी भी आपके माहिरीन होते हैं इलेक्शन कमीशन के भी और दीगर कानून के भी, तो उन लोगों ने इसमें जो खदशात ज़ाहिर किए थे उसकी बुनियाद पर PTI को एक डर था। लेकिन आज का जो फैसला आया, जैसे आपने जिक्र भी किया कि शोकाज नोटिस जारी हुआ और बाल किसी और के कोर्ट में फेंक दिया गया, तो ये एक आईनी इदारा है, इनके पास इख्तियारात भी है, कुछ फैसले ले भी सकते थे और उन फैसलों के लिए आपका इलेक्शन एक्ट 2017 ही काफ़ी है। उसने बड़ी आसानी से और बड़े सलीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके कानून में किसी भी पार्टी को किसी गैर मुल्की फ़र्द या किसी गैर मुल्की कंपनी से फंड लेने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इजाज़त लेते, वो अगर इस तरह की फंडिंग लेती है तो उस बुनियाद पर उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो सकती है। जितने अरसे ये केस चला और जितना इलेक्शन कमीशन पे मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव भी डाला गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो दबाव सिर्फ इन आखिरी दिनों में बढ़ा है। जब से तहरीक अदम एतमाद आई, जब से इमरान खान को घर भेज दिया गया, अदम एतमाद कामयाब हुई, जब से खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उस पर PDM और दीगर जितनी भी जमातें हैं तकरीबन वो सारी ये दबाव डाल रही थी कि पार्टी आपका फैसला अगर महफूज हुआ है, या जब तक केस चल रहा था महफूज तो ये 21 जून को हुआ था, तो उस लिहाज से अब इस फैसले को सुना देना चाहिए। तो इसकी टाइमिंग के हवाले से क्या कहेंगे? इसको पहले भी सुनाया जा सकता था, इसकी टाइमिंग इतना इसको लटकाया जाना, और फिर हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले वफाकी हुकूमत के या PDM के कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की, जिसके ऊपर एतराज़ भी आया कि ये तो इलेक्शन कमीशन को और उनके जिम्मेदारान को जो है दबाव में लाने की बात है और उसके फ़ौरन बाद ये फैसला आ जाना। देखिए, टाइमिंग, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो फिर हमारे मुल्क में अपने पाले हुए या अपने बढ़ाए हुए या अपने रखे हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लाडले ऐसे होते हैं कि उनको तरीके से मैनेज करने के लिए भी, और ताकि दूसरों लोगों को भी ये एक मैसेज जाए कि आप लोगों, हम भी थोड़े से न्यूट्रल है, चीज़ें इस तरह नहीं कर रहे, तो उसके लिए इन दिनों तो बहुत कुछ हुआ है। और वो आप अगर अदम एतमाद से लेकर पंजाब असम्बली तक आ जाए, वज़ीर आला की इंतखाबात तक आ जाए, फिर उसके बाद रूलिंग तक आ जाए, रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ जाए, तो इस तरह से वो मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है, शायद ये उसका भी एक हिस्सा हो। क्योंकि जो फैसला आज का फैसला बैलेंस है या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और किसी और ने कानून जो कहता है, जो हमने सुना है, हम सहाफ़ी है, सहाफ़त के वो है, स्टूडेंट है, लेकिन जहाँ तक हमने कानून जानने वालों को सुना है और परखा है, तो उसमें तो आसान, मैंने आपको आर्टिकल वाज़िया तौर पर हाँ उसका भी कहा। दूसरी बात ये इसमें ये होता है कि अब जैसे इन्होंने हिदायत की कि ये फैसला वफाकी हुकूमत तक भिजवा दे, वफाकी हुकूमत 15 दिन में
پابند ہے کہ وہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ باقاعدہ مطمئن ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ہے اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کہہ بھی دیا ہے متفقہ فیصلہ ہے تو 15 دن میں وفاقی حکومت اس چیز کی پابند ہے کہ وہ ایک ڈکلیریشن بھیجے گی سپریم کورٹ کو. اگر سپریم کورٹ وہ ڈکلیریشن منظور کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات بالکل کلیئر ہے اور پارٹی تحلیل بھی ہو سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب آگے چیز یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا اور 2 وہ اپلیکیشنز دیں گی. ایک تو اس کے حوالے سے فیصلہ انہوں نے مسترد کیا, دوسرا انہوں نے توہین عدالت کی بات کی کہ سپریم کورٹ میں کچھ اور فیصلے آئے تھے, یہاں کچھ اور ہو رہے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کا نجی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. لیکن اب وفاقی حکومت پہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن انتقامی کارروائی تو نہیں, یہ ایک پارٹی ہے, اس پارٹی نے ایک آئینی ادارے نے اور اس ادارے کے سربراہ نے اور اس کے ممبران نے متفق کا فیصلہ دیا ہے. اب اگر وہ پریشر میں ہوں گے, دیکھیں ابھی ان کا اصل امتحان ان کا ہے, اگر وہ جج کے مینیجر جو ہے اگر ان کے پریشر میں ہوں گے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ورنہ واضح ہے کہ اگر وہ جائیں گے سپریم کورٹ, ان کے جو اتحادی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور جانا ہے. کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں, پھر آپ حنیف صاحب کی طرف جاتے ہیں. مولانا صاحب کا فیصلہ تو میں ابھی سے جانتا ہوں کہ وہ یہی کہیں گے کہ بالکل جائیں اور سخت کارروائی کہے, لیکن نون لیگ اور پی 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 جو مفاہمت کے معاملات کی بنیاد پر اپنی سیاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ یہ تو ایک آئینی ادارے کے سربراہ اور ان کی ٹیم کا اور ایک آئینی ادارے کا فیصلہ ہے جو کہ ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے انہوں نے بالکل سیدھا سیدھا بتا دیا کہ معاملات ہوئے ہیں, فارن فنڈنگ ہوئی ہے, ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے ان لوگوں کے نام تک بتا دیا. نیفر رحمان صاحب, چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکول ٹو سپریم کورٹ کے جج کے مترادف ہے, وہ ایک اتنی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا یا وفاقی حکومت واقعی اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرے گی تو اس کا جو نقصان ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس کی ایک زندہ مثال ہیں کہ ان کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا گیا 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر اپنے بیٹے سے اقامہ کے اوپر. تو یہ ایک اتنا بڑا معاملہ اگر ثابت ہو گیا اور سرٹیفائیڈ اسٹیمپ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ایک پارٹی سربراہ کے خلاف کوئی واضح کارروائی ہو سکتی ہے. اس پارٹی کو تحلیل کرنا تو ایک الگ سی بات ہے, نااہلی ہو سکتی ہے یا اس سے اوپر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیے, قانون جو کہتا ہے وہ بالکل واضح ہے, ٹھیک ہے جی. اب 2 چیزیں ہیں. جج نے فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ میرے فیصلے کے بعد نتائج کیا ہوں گے, اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. نتائج تو نہیں دیکھنے, یہ آئین اور مطلب لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اگر پارٹی پر بین لگا دیا گیا تو یہ ہو جائے گا, اگر کسی کو تاحیات نااہل کر دیا گیا تو شاید اس کے یہ نتائج ہو. تو 2 چیزیں ہیں, آیا عدالتوں نے فیصلے اس بنیاد پر کرنے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ملک کی حالات کس طرف جائیں گے, یا اس بنیاد پہ فیصلے کرنے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, اب آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اور ماننا چاہیے, کوئی انتشار نہیں چاہیے. نیفر رحمان صاحب, یہیں سے آپ سے مزید بھی اس کے اوپر بات کریں کہ ناظرین پروگرام وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. پروگرام رپورٹرز کارنر اور نیفر رحمان صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ جاتا ہے تو معاملے کو میرٹ کے اوپر اگر ڈیسائیڈ کیا جائے بغیر کسی کے دیکھے کہ کس کو کتنا فائدہ ہے یا عوام کیا سوچتی ہے یا کس کے دل پہ کیا گزرتی ہے, میرٹ پہ فیصلہ ہو تو پھر معاملات بہت واضح ہو جائیں گے. وہ تو ظاہری بات ہے بالکل, کیونکہ دیکھیے الیکشن کمیشن نے واضح طور پر بتا دیا کہ بیان حنفی جمع کرایا گیا وہ غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, فنڈنگ جو ہوئی ہے مختلف کمپنیوں سے ہوئی ہے, آئین بالکل اس کو الاؤ نہیں کرتا. اس کے علاوہ قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں. عرفان قاضی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عرفان قاضی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سرجیت؟ مہربانی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر, آج ای سی بی نے 8 سال بعد فیصلہ سنایا, کتنے مطمئن ہیں فیصلے سے اور اس کے بعد اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, اس کے تو بڑے دور رس نتائج ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ جی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش جو ہے بیرون ملک سے ہو رہی ہے. تو اب ایسے شواہد آگے ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بیرون ملک سے ان کو فنڈز آ رہے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا اور پھر ان کا نو کانفیڈنس کو کوشش کرنا ڈیفیٹ کرنے کی اور اس پہ ووٹنگ کو روکنے کی کوشش کرنا, جو کہ ویسے بھی سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے. تو اب انہوں نے تو اپنی مشکلات میں اضافہ کر لیا ہے. بہت بہتر ہوتا کہ جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہا تھا اس کو فیس کرتے, اور پھر اگر وہ نہ فیس کر سکتے تو آرام سے اپوزیشن میں بیٹھتے,
اور پھر یہ قانون سازی کرتے پارلیمان کے ساتھ مل کے اور پارلیمان کو مضبوط کرتے تو آنے والے الیکشن میں پھر ان کی ایک بڑی حیثیت تھی, ایک بڑی پارٹی بن چکے تھے یہ. لیکن انہوں نے تو ایسی چیز کی کہ اس کے بعد اگر انہوں نے اتنی زیادہ ان کی فنڈنگ جو تھی وہ پروہیبٹڈ سورسز سے یا فورن یعنی فنڈ سے آ رہی تھی, تو پھر تو یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا اس کے بعد, بیکاز اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیکلریشن دے سکتی ہے کہ جی یہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ پروہیبٹڈ یعنی فورن پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو کہ ان کی کٹی میں ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. اور پھر اگر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس بھی زیادہ چوائس نہیں رہتی, کیونکہ انہوں نے تو دیکھنا ہے, صرف ویریفائی کرنا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا عرفان قادری صاحب, فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کلیئرٹی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ وہ کون سے فنڈز ہیں جو پروہیبٹڈ ہیں, تو یہ تو پروہیبٹڈ فنڈز میں بظاہر تو آتا ہے یہ معاملہ سارا. اچھا عرفان قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں اگر جو بھی وضاحت آتی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اگر متعلقہ ادارے اس پر کوئی کسی اطمینان کا اظہار نہیں کرتے تو کون کون سے آپشن ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, یا کیا ایسا کوئی میں یہ کہوں کہ اگر کوئی حتمی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی یا بین لگا دیا جائے یا جو ہے کوئی ایسی بات کی جائے جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے کوئی واپسی کی کوئی راستہ نہ ہو, ایسے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت جو ہے اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے جی, اور وہ سیٹسفیکشن اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر تو کمیشن کا ریفرنس ہے اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں تو ٹھیک ہے, وہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھیج سکتے ہیں ڈیکلریشن کے بعد. اور اگر کوئی اور انفارمیشن بھی آتی ہے, مثلا اکبر اسبابر ہی ان کو کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں جی, اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو اس کے بیسس پہ بھی وہ ڈیکلریشن جاری کر کے معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں. جی, تو یہ میں نے کہا کہ اب یہ پی ٹی آئی کو امیڈیٹلی تو ان کو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہوگا اگر انہوں نے آنے والے دنوں میں سیاست کرنی ہے, کیونکہ ان کا تو خیال تھا کہ شاید وہ 2/3 لے لیں گے ان ٹیکٹکس کے ذریعے جو انہوں نے پیچھے کیے, جہاں پہ کہ آئین کے کچھ پروویژنز بھی وائلیٹ ہوئے, لیکن 2/3 تو درکنار ہے. اگر وہ پارٹی ہی صفائے ہستی سے مٹ گئی تو پھر اگلے الیکشنز میں کم از کم پی ٹی آئی تو نظر نہیں آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا ضروری ہے ملک میں, ان کو چاہیے کہ یہ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے جی, اور تمام جو پارٹیز ہیں, بڑی پارٹیز ہماری پارلیمان کے اندر, ان سب کو یہ فیصلے جو ہیں مل جل کے قوانین میں جو ترامیم کرنی ہے وہ کرنی چاہیے, جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ الیکشن لڑیں, جس میں کہ میاں نواز شریف بھی واپس آئیں, مریم صاحبہ بھی آئیں, حاصل بھی بے شک ہوں, اور باقی تمام لوگ بھی ہوں. تو اس طریقے سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ یہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اس کے عرفان قادری صاحب جو احتساب کے جو ادارے ہیں ان کو بھی دوبارہ تشکیل کرنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کی بھی تشکیل نو کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم چیزیں ہونے والی ہیں. اگر یہ نہیں ہوگی تو یہاں پہ کوئی بھی مستحکم حکومت پاکستان میں نہیں قائم ہوگی آنے والے دن. اچھا عرفان قادری صاحب, آپ نے فرمایا کہ مطلب ان کو خود کو بچانے کے لیے اب کچھ کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ مسترد کرتے ہیں, یہ تو پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ ہے اور ہم ہائی کورٹ جائیں گے. تو ایک اس پہ روشنی ڈالیے گا کیا کہ یہ راستہ کیا ان کو کوئی مطلب ریلیف دے سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس تھا تو اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, جسٹس عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب نے یہ بات کی تھی کہ اگر عمران خان کا جمع کیا گیا بیان حلفی وہ غلط ہوا تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان دونوں چیزیں پہ روشنی ڈالے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو پی ٹی آئی کا مطلب مجموعی پارٹی کا رد عمل کیا آئے گا؟ اس پہ جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ معاملے جو ہیں یہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. جی, عدالتوں میں جب یہ معاملے جاتے ہیں تو عدالتیں تو بہت کنٹروورسی کا شکار ہوتی ہیں اور ہو چکی ہیں, اور ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ عدالتوں میں بھی ایک مائنورٹی ایک ہے جو اپنے پاس کیس لگا لیتی ہے اور وہ فیصلے کر دیتی ہے, اور لہذا وہ فل کورٹ جو ہے یا پورا عدالت جو ہے وہ اس پہ فیصلے صادر نہیں کر رہی. تو لہذا اب آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ ملک کو
2 یا 3 ججز جو ہیں وہ چلانا شروع کر دیں بالکل تو ہرگز آئین کا منشا اس طرح سے نہیں ہے. جی اسی لیے میں نے کہا کہ ان سب کو اکٹھا ہونا ان کا ضروری ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جی یہ نااہل ہو سکتے ہیں کہ نہیں اس سے, تو ایسے فیصلے آ چکے ہیں جہاں پہ کہ کسی نے اگر کوئی اثاثہ چھپایا ہے جی. یا ظاہر نہیں کیا یا کوئی مس اسٹیٹمنٹ کیا تو اس کو انہوں نے نااہل قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے. تو وہ جو جن چیزوں پہ نااہل قرار دیا ہے وہ ان ایلیگیشن سے بہت کمزور ایلیگیشنز پہ ان کو نااہل قرار دیا, تو یہاں پہ تو اور بھی ضروری ہو جائے گا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو لہٰذا یہ ساری چیز سے تبھی بچا جا سکتا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ اپنے وہ فیصلے جو ان کو ریوزٹ کرے اور سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرے, اور یا پھر ان کو بھی اسی طرح سے نااہل کر دے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ لوگ کنٹرول نہ کریں جو کہ ان الیکٹڈ آفیسرز ہیں, تو اس کے لیے ان کو قانون سازی کرنی چاہیے مل کے آپس میں. اگر یہ لڑتے رہیں گے یہ کمزور رہیں گے اور پاکستان میں کبھی بھی مستحکم حکومت پھر نہیں بن سکے گی. اچھا عرفان قادری صاحب, آپ نے کہا جی کہ مل بیٹھ کے سب کو معاملات کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے, تبھی اگر استحکام ہوگا تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, ملک آگے بڑھے گا. ایک شخص اگر ایک جرم کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جرم کے اوپر اس سے بات چیت کر کے معاملات کو سیٹل کر دیا جائے, اس کو سزا کی طرف نہ لے کے جایا جائے؟ میں کسی بھی عام فرد کی بات کروں. دیکھیں یہ جو ہم بڑی دیر سے یہ سن رہے ہیں کہ جرم کرتا ہے, ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کو کہتی ہے کہ وہ کرپٹ ہے, یا پھر ہر سیاسی جو مخالف ہے وہ اپنے دوسرے سیاسی مخالف کو کہتا ہے کہ یہ وہ کرپٹ ہے. تو جہاں تک جرم کا تعلق ہے نارمل لا ہے ہمارا جرائم کا, اس کو رہنے دیں. اور جہاں تک رہا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے بینکس کے پیسے لیے ہیں, جنہوں نے سرکار کے یعنی ادائیگیاں کرنی ہیں وہ سب ادائیگیاں کرے, لیکن بیوروکریٹس اور سیاستدان جو ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ ان الیکٹڈ لوگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ عدلیہ تو اپنا احتساب خود کر رہی ہے اور بہت سارے باقی ادارے بھی اپنا احتساب خود کر رہے ہیں. تو پھر سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹس کا احتساب جو ہے وہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, باقی میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جو قوانین رائج الوقت ہیں ان کی آبزروینس نہ ہو, لیکن اگر آپ ان میں ترمیم کر کے بہتری لا سکیں اور اس سے یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر ہے اس کو مائنس کر دیں, جو کہ یہ سپریم کورٹ بھی ہماری کہتی ہے کہ یہ احتساب کے اداروں کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ ملک میں ہوتی ہے, تو اس کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ونس فار آل. آج ہم نے دیکھا جی کہ خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی, آج ہم نے دیکھا وزیر داخلہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی, تمام تر لوگوں نے آ کے اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیونکہ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, وفاقی حکومت اور ان کی اتحادی اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ سخت فیصلے کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ اگر وہ سخت فیصلے سارے مل کے نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پارلیمان جو ہے وہ کمزور رہے گی. میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریکنسیلیشن کی طرف آئیں سب اور دل بڑا کریں, اور یہی سب سے اہم فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر قانوندان ہیں. نہیں بھائی آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا جی کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کے حل کرنا ہی اس ملک کی بہتری ہے, لیکن میرا تو اس پہ اعتراض ہے کہ اگر آپ نے بیٹھ کی بات کرنی ہو تو تب آپ جب یہ حکومت بنی تھی 2018 کے اندر, اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر جو بھی تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا جی کہ معاملات کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے کہا کہ آگے بڑھانا ہے, ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آفر کی تھی 3.5 سال تک ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی. کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنے کو, معاملات کو طے کرنے کی بات نہیں ہوئی. وہ ہم عموماً ایک عام سی ایک مثال دیتے کہ 900 چوہے کھا کر بلی آج کو چلی. ہمارے ہاں یہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت کچھ معاملات ایسے کر کے, جیسے پی ٹی آئی نے 4 سال میں کیا, اور 4 سال میں جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, جو نقصان پہنچایا مختلف بیانیوں کو بھی اور اس ملک میں معیشت کو بھی, اور دوسری بھی کہ اخلاقیات کا جو معیار ہے وہ جہاں تک آگے آئے وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے. بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہے, اچھی بھی ہے پی ٹی آئی کی, اور یہ ہم بیٹھ کے 2018 کے الیکشن میں بولتے بھی رہی ہیں بہت ساری چیزوں کے. ہم فیوڈلزم کے خلاف ہے, سب خلاف ہے, ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہے, سب خلاف ہے. لوگوں کو 2018 کے بعد
بات کہ یار شاید اب ہمیں ملک کے اندر حقیقی وہی تبدیلی چیز نظر آئے گی, نظام تبدیل ہوگا. ایگزیکٹلی ہم یہ امید رکھ رہے تھے, لیکن وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے بتایا گیا تھا, جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے. تو ابھی بھی اگر مطلب جیسے آپ نے ان سے پوچھا, آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا کہ مطلب جو جرم کرتا ہے وہ کرتا ہے ان کو بھی معاف کر کے بٹھایا جائے. نہیں, قانون اپنا راستہ لے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ریکانسیلیشن کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں ساری بیٹھ جائیں اور ملک کے معاملات کو بہتر کریں, اسی طرح تمام اداروں کو بھی مضبوط کر کے خود مختار بنایا جائے. جب تک آپ کے ملک میں ادارے خود مختار اور بالکل آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے تب تک یہی چیزیں چلتی رہے گی. مطلب 4 سال 5 سال میں اپنی ذات کی ایک بات کرتا ہوں. میں ایک فلائی ادارہ بناتا ہوں اور اس فلائی ادارے کے لیے پوری دنیا سے مدد مانگتا ہوں کہ میری مدد کی جائے تاکہ میں غریب لوگوں کی اس فلائی ادارے کے تحت مدد کر سکوں, میں ان کے لیے بہتری کر سکوں, ان کے لیے زندگی آسان کر سکوں. اور وہ جو دنیا مجھ پہ اعتماد کر کے فلائی ادارے کے اعتبار سے اور لوگوں کی مدد کرنے کے حق سے مجھے مدد کریں, مجھے وہ پیمنٹس کریں, مجھے پیسے بھجوائیں اور وہ پیسے میں اپنی ذاتی حیثیت میں استعمال کر لوں اور اپنے معاملات کو اس سے بہتر بناؤں, تو یہ تو ناقابل معافی جرم ہے نا. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. حامد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی, آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے بانی ممبرز میں سے ہیں. آپ نے بہت عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانونی معاملات پہ بھی بہت کام کیا ہے. آج کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے پاس, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپشن ابھی تو نوٹس جاری کیا, اس کے جواب بھی وہ دیں گے, اور اس کے علاوہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ہو سکتی ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ حتمی فیصلہ نہ سمجھیں, یہ پہلا فیصلہ ہے. اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اس کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ یہ ہے. اب اس کے بعد آگے ظاہری بات ہے اپنے کیس کو اس کا دفاع کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا رجوع کرنے کی بات کی گئی, سپریم کورٹ میں بھی ظاہری بات اگر جائیں گے تو اپنے کیس کو دفاع کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا. لیکن یہ جو چیزیں جیسے ثابت کی گئی اور دکھائی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب آگے چل کے کوئی گنجائش باقی ہے, کوئی نتائج میں تبدیلی ہو سکتی ہے, سارے چیزیں ان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ہو بھی سکتی ہے. میں اس میں قانونی حکم بھی کچھ نظر آتے ہیں, لیکن اس وقت میں حتمی طور پہ نہیں کہوں گا. میں نے پہلی ریڈنگ کی ہے ججمنٹ کی, تو اس میں لگتا کو زیادہ بڑا بولن ڈالا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ممنوعہ میں نہیں آتی, البتہ اس میں لوگوں فائٹ ہو سکتی ہے, کچھ اور غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ معاملہ کہ اب ابتدا ہوئی ہے, میں یہ کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں حتمی نہیں. دیکھیے, جب تک کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک فیصلے کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ ابتدائی فیصلہ سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, آپ وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی آپ سپریم کورٹ کے جج کے حیثیت رکھتے ہیں, ان کی بھی وہی ویلیوز ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت؟ ان کی یہ بات نہیں ہے. فنڈنگ کے حوالے سے ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ کی جج کے برابر نہیں ہے. اور بتائیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے کہ فنڈنگ کے حوالے سے تو یقیناً بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, اور جس سے آپ نے فرمایا کہ کچھ آئینی سکم بھی موجود ہو سکتا ہے. سر, یہ جو چیف کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے, کہ بیان حلفی جو جمع کرایا گیا وہ غلط ہے, وہ ٹھیک درست نہیں, تو یہ جو بیان حلفی جمع کرایا گیا یہ غلط ہے, یہ درست نہیں, یا اس میں غلط بیانی کی گئی ہے, اس کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ یقینی طور پر اس کی مشکلات بھی آ سکتی ہیں, لیکن اس کا پس منظر بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ایلیمنٹ اور بدنیتی کے ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ہر کرمنل میتھڈ میں جو ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے. ایک پارٹی فنڈنگ ہے, پارٹی کے چیئرمین کو نے ایک اماؤنٹ تو نہیں دیکھا ہوتا, اس کو جو اسسٹنس دی جاتی ہے اس کے مطابق وہ جنرلی اپنا کاغذات پہ دستخط کر دیتے ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹ دیکھنے پڑیں گے, میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کرتا. بہت شکریہ. موجود تھے سینئر قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے قانونی معاملات کو بہت عرصے تک دیکھتے رہے.
آج کل ان کے کچھ شکوے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں اس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے نہیں دیکھی جب تک وہ حکومت میں رہے، لیکن بہت عرصہ ان کے ساتھ سارے قانونی معاملات کو دیکھتے رہے۔ اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ معاملات آگے جا کے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ریورس ہو جائیں گے یا کوئی بہتری ہو جائے گی، اس میں کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا ہے جماعت کو بھی اور جماعت کے چیئرمین کو بھی، یہ چیز واضح ہے۔ چونکہ وہ جو قانونی ٹیم ہے اس کی سربراہی بھی کر چکے ہیں ان کے، تو وہ کلیئر اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب فیصلہ وہ پورا دیکھیں گے اس میں جو قانونی نکتے ہیں ان سارے ان کا جانچ لے کے اس کے بعد وہ کچھ کہہ پائیں گے۔ لیکن جو آپ نے کہا وہ تو کلیئر ہے، مطلب جو قانون کہتا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور جو دیگر، دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی سے وابستہ ہے تو ظاہر ہے وہ وہی بات کریں گے جو پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہو، لیکن جو اب دیگر جو ایسے قانوندان بھی ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ غیر جانبدار ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ فیصلے میں بھی ساری چیزیں کلیئر ہے، قانون بھی بالکل کلیئر ہے اس میں، اور ساری چیز اطمینان پہ ہے کہ وہ بھی متفقہ فیصلہ دے کے مطمئن ہے کہ یہ فارم فنڈنگ ہے۔ حامد خان صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا جی کہ اس میں نیت کا جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نیت کا آپ کون اندازہ لگائے گا کہ نیت کیا ہے۔ ہر چیز کی ہوتی ہے اگر آپ اس میں نکالنا چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ جیسے حنیف صاحب نے شروع میں بھی ایک بات کی تھی، میں اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ ججز پاپولر ڈیسیجن دے دیتے ہیں، وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں پھر بعد میں، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے سخت فیصلوں کی جو بات ہوتی ہے نا، تو سخت فیصلے آپ نے لینے ہوں گے بغیر کسی نتیجے کو دیکھے ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کیوں پیک کو پہنچی، اور کیوں آپ کے یہاں پہ جو ہے نا فرقہ پرستی اور ان چیزوں کی بنیاد پر قتل و غارت ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈرتے ہو، ایسے فیصلے نہیں دیتے، ایسے بیانات نہیں دیتے کہ اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی۔ بھائی مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے آپ کو سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور ایک طریقے سے چلنا ہوتا ہے۔ قانون کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو قانون کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ورکر جو ہے وہ باہر نکل۔ آپ آج کل دیکھ لو، نون لیگ کے، پی 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 کے یا دیگر کچھ ایسے لوگ، کچھ صحافی بھی، وہ کھلے عام مختلف جگہوں پہ پبلک پلیسز پہ جا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈر ہے۔ یہ ڈر اور یہ چیزیں آپ نے قانون کے مطابق ختم کرنے ہوں گے۔ اس طرح اس فیصلے میں بھی قانون کو آپ راستہ دیں، قانون اپنا راستہ نکالے، قانون کے مطابق فیصلے کرے، اس کا جو بھی اثرات آتے ہیں آج بھی جو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جو بھی فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، یا شیخ رشید احمد صاحب جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو فیصلہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کی جماعت کو یا ان کی سیاست کو۔ دیکھیے، ایک میرے خیال میں کسی حد تک وہ درست بھی کہتے ہیں، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی حکومتی اتحاد کی جانب سے، اور بعض جو پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ خواہش بھی تھی ان کی، اور ایک توقع بھی کی جا رہی تھی کہ فیصلہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پابندی لگا دی جائے گی پی ٹی آئی پر، ان کے فنڈ ضبط ہو جائیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن شوکاز نوٹس جاری کرنا ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جیسے کہ بین حلفی کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ 34 جو غیر ملکی کمپنیز اور غیر ملکی جو انڈیویجولز ہیں ان کی جانب سے جو فنڈ دیے گئے ہیں، اس میں کچھ لوگ بھارت سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یو اے، تو یہ تمام لوگ جو ہے نا انہوں نے فنڈ کیے ہیں، تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن لوگوں کو توقعات وہ بہت زیادہ تھی آج کے ہیئرنگ سے، لوگ چاہتے تھے مخالف جو ہیں پی ٹی آئی کے کہ کوئی بجلی گرے گی اور ایسی بجلی گرے گی کہ سب ملینمنٹ ہو جائے گا۔ نہیں کہ اب یہ بجلی جو ہے شاید اب اتحادی حکومت کے اوپر گر گئی ہے کہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، بال ان کے کورٹ میں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیسا فیصلہ کرتے ہیں اور کب فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب دیکھیں، اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں ابھی جو عرفان قادر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، مجھے اس سے یہ لگ رہا تھا، یہ کچھ خوشبو آ رہی تھی کہ شاید وہ معاملے کو مزید آگے طول دینے کے بجائے وہ مل کے معاملات کو سیٹل کرنے کی بات کریں کہ آگے کی سیاست کو بہتر اور خوشگوار بنایا جائے، ملکی معاملات کو بہتر بنایا جائے، لیکن نہیں، جرمدار کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ملک اس وقت جو ہے ایک استحکام بہت ضروری ہے ملک کے لیے، اور افہام و تفہیم کا راستہ اپنایا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک۔ سر وہ تو میرا اور آپ کا کوئی ذاتی لڑائی ہو تو اس کے لیے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے
کہ آپ جب ایسے لوگوں سے فنڈز لیتے ہیں جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں جن کے تانے بانے جو ہے وہ انڈیا سے ملتے ہوں، جن کے ایسے لوگوں سے جن کے روابط جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ان کے رابطے ہو جو کہ پاکستان دشمن عناصر ہو، تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے ایک واضح لائن جو ہے وہ اپنانی جانی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے جو ہے پہلے آپ تمام چیزوں کی وضاحت کریں، ہر تمام جو نقطے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پارٹی کو کون فنڈ کر رہا ہے اور وہ فنڈ جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے، کہاں کہاں وہ خرچ ہو رہا ہے، اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کی تنظیم کی جو مالی معاملات ہیں وہ موجود ہیں، جو آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، جو آپ کو پیسے دیتے اچھا ہیں، وہ اپنے آفس میں چلاتے ہیں۔ کسر بھائی میں صرف یہ نہیں ہوں کہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان تمام کے جو مالی معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ہم جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جن لیڈران کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، کون لوگ ذمہ دار ہیں، ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے، اس سے بالاتر تر کہ بھئی کون سی جماعت سے تعلق ہو، تو میرے خیال میں پھر معاملات درست طرف جائیں گے، ادروائز جو یہ ابہام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا رہے گا۔ نہیں بھئی، اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کیجیے گا، اس کے بعد میرے پاس ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے خیبر ٹیچنگ اسپتال کے حوالے سے، آپ دونوں کا تعلق اس کے اوپر بات کریں گے۔ حنیف صاحب نے جو بات کی بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ تمام پارٹیوں کو اگر ملک کی بقا کی بات ہو تو مل کر بیٹھنا چاہیے، لیکن اس میں جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس طرف جاؤں گا کہ اختلاف یا بیٹھنا کسی چیز پہ بات کرنا، اگر واقعی آپ صرف ملک کے عوام کے بقا کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں اس لیے اختلاف کروں گا کہ یہاں پہ اگر مفاہمت کی بات ہوتی ہے اور مفاہمت پی ٹی آئی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیٹھتی ہے تو یہ پھر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو حکومت ملی، ان کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، صرف دعوے کرتے رہے، اور اس وقت ان کو تمام پارٹیوں نے آفر کی تھی۔ آصف علی زرداری کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ان کی حکومت 2-3 مطلب مانگے تانگے کی حکومت ہے، کل گرا سکتے ہیں ہم، اور گرا بھی سکتے تھے، لیکن ہم ان کو چلنے دیں گے تاکہ ملک کی بقا کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ اب شہباز شریف کی آپ نے بات کی، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی کہ آؤ بیٹھ، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جب ان کو آفر کی کہ آ جائیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ ایون کہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب اگر یہ بیٹھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈر کو بچانے کے لیے، یہ چیز خطرناک ہے۔ مجھے پھر یہ بتائیں، ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، اتحادی حکومت کو بھی فیصلے کرنے ہوں گے، ادارے بھی اپنا کام کریں، پھر وہ وقت کب آئے گا جب آپ مختلف چیزوں پہ لوگوں کو سزائیں دے کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے؟ سزائیں بڑی ضروری ہیں، جب تک جزا و سزا کا نظام نہیں ہوتا تب تک یہ جرم بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم لوگ بات کریں گے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے، پشاور کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پروگرام وقت چاہتے ہیں بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے۔ حکومت پشاور اور نعیم بھائی آپ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دونوں اس ہاسپٹل سے، بڑے ہاسپٹل سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی سامنے، اس میں کروڑوں کی، اربوں کی بے قاعدگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ایک طرف تو بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، صوبائی حکومت ہماری خیبر پختونخوا کے اندر، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی اور کب سے۔ دیکھیے ہم اگر رپورٹس کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی رپورٹس آئی تھی خیبر پختونخوا میں۔ ایک تو آپ کا وہاں پہ جو احتساب کمیشن بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا احتساب کے نام پر، چھوڑ دیں کمیشنز کو، چھوڑ دیں، کمیشن ہی ختم کر دیا۔ ہمارے جو لوگ ہیں، وزیر ہیں، جو سیکٹریز ہیں، اب اس کے بعد مطلب یہ اس رپورٹ سے پہلے ایک اور رپورٹ آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جو کووڈ کے لیے جو ایکوپمنٹس آ رہے تھے، مطلب ماسک ہو گئے، گاؤن ہو گئے، اس کے لیے ویکسین وغیرہ ہو گئی، یا اس کے جتنے پیشنٹس تھے وارڈز کے لیے، جو مختص وارڈز تھے اس کے لیے جو میڈیسنز وغیرہ آتی تھی، اس میں بھی کروڑوں کا غبن ہوا تھا۔ آڈٹ رپورٹ بھی ہوا تھا، رپورٹ بھی آئی تھی، اس پہ کیا کچھ ہوا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پختونخوا کی اسپتالوں کو چلانے کے لیے، ان کے لیے مطلب وہ ٹیکے کن کے پاس تھے؟ نوشیروان برقی صاحب کے پاس تھے۔ برقی صاحب وفاقی دارالحکومت میں بھی انوالو ہیں۔ حضرت خان مرشد موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حضرت خان محمد صاحب، آپ کی رپورٹ ہم نے ابھی پروگرام رپورٹرز کارنر میں چلائی ہے، اور آپ کی یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد بڑا دل دکھتا بھی ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر، جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا ذکر ہوا اس کے اندر،
تو ہمارے اداروں کے سربراہان، ہماری صوبائی حکومت، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے وزیر صحت، سیکرٹری صحت، یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دراصل بات یہ ہے کہ محکمہ صحت کے اعلیٰ افسر سے میری ملاقات بھی ہوئی، ان سے بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کے اندر ایک مافیا موجود ہے اور اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ مافیا اس کے خلاف نیب میں کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کو بلایا بھی جا رہا ہے. لیکن اس پہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت تیمور سلیم جگڑے کی خاموشی معنی خیز ہے. اگر دیکھا جائے پشاور کے 3 بڑے ہسپتال ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی. اس سے پہلے ایک آڈٹ رپورٹ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے سامنے آئی. لیڈریڈنگ اسپتال میں کوئی 42 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اب بھی خیبر ٹیچنگ اسپتال کے حوالے سے جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں صرف بیوٹیفیکیشن پر 1 ارب 51 کروڑ روپے اور 28 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور اس میں ایسی ادائیگیاں ہوئی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یعنی کوئی مطلب 49 کروڑ روپے پہ مطلب جنریٹر خریدے گئے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے اور گزشتہ 8-9 سالوں سے یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے، ہر جگہ یہی جلسے جلوسوں میں کہا جاتا ہے کہ پختونخوا کے 2 محکمے ایسے ہیں، 2 وزارتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل مثالی ہیں اور وہاں پر بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے. ایک صحت کا شعبہ، ایک تعلیم کا شعبہ، اور وہاں ان 2 منسٹریوں پر جو حضرات وزیر رہ چکے ہیں وہ بھی ہر جگہ یہی بتاتے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. تو یہ کیا پھر وہ جو دعوے ہیں وہ سراسر غلط ہے یا کچھ نہ کچھ حقائق ہیں اس میں؟ یہ دعوے بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ آڈٹ رپورٹ میں ایسے انکشافات ہیں کہ مطلب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح ادائیگی ہوئی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور جو کنسنٹڈ ہے اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ادائیگیاں ہوئی ہے. محکمہ صحت اور ایجوکیشن یہ 2 بڑے محکمے ہیں خیبر پختونخوا کے جس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ مطلب خیبر پختونخوا میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے، اور جب آڈٹ رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو اس میں انکشافات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈل کے انکشافات ہوتے ہیں. اب میں آپ کو جو بات کروں خیبر پختونخوا کی جو خیبر ٹیچنگ اسپتال کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مطلب اتنی بڑی بڑی ادائیگیاں ہوئی ہے، اور اس کی قیمت اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت 17 کروڑ ہے، اس کو ادائیگی ہے 39 کروڑ روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہے. اور اس طرح یہ جعلی فارم ہے، اور جعلی فارم کو جو ادائیگی 2 کروڑ 54 لاکھ روپے کی ہوئے ہیں. جو پروجیکٹ ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بالکل ان کی اس کا جو فرم ہے وہ بالکل جعلی ہے. 5 کروڑ 51 لاکھ 80 ہزار روپے کی جعلی ادائیگیاں ہوئی. اسی طرح جنریٹر جس کی 7 لاکھ روپے کی قیمت، اس کو 8 کروڑ 45 لاکھ روپے پہ خریدا گیا ہے. اسی طرح سیٹیکس قیمت میں اس کو کٹوتی نہیں کی گئی. اور اس طرح جو ہر چیز میں جو اگر دیکھا جائے تو سب بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ کرپشن ہو رہی ہے. ایک تو ہمارے وزیر صحت جو ہے ان کے پاس 2 محکمے، ایک محکمہ خزانہ ہے اور ایک صحت. وہ دونوں محکموں کو پراپر توجہ نہیں دے رہے ہیں. وہ ان کے حلقے کے لوگ بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ 2 بڑی فائنانس اپنی جگہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے، محکمہ صحت اپنی جگہ ایک بڑا محکمہ ہے. بہت شکریہ حضرت خان محمد، آپ نے تفصیلات ہمیں بتائی، ہمارے شیئر کی، ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی. اور یہ وہ حالات ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں پر ایک مثالی حکومت پچھلے تقریباً 8.5 سال سے موجود ہے، اور وہاں پر صحت اور تعلیم کے حوالے سے جیسے آپ نے سے سوال بھی کیا کہ ان 2 محکموں کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، شعبوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مثالی ہیں، مثالی پرفارمنس دے رہے ہیں. اور یہ مثال ایک ہاسپٹل کی ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی، KTH کی. یہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اور پیسے جہاں پر کام ہو ہی نہیں ریلیز کر دیے گئے. تو ایک طرف ہم لوگ روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم لوگ مالی مشکلات سے دوچار ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں اربوں روپے بغیر کسی کام کے دے دیے جاتے ہیں. وہ مصلحت کی بات یہاں بھی ہوئی نا، جب وہ حضرت خان صاحب کہہ رہے کہ میرے
محکمہ صحت کے 2 آفیسر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت میں مافیا ہے اور ان پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ تو ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو لیکن عوام کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا. آج کروڑوں میں اربوں میں ہوگا, پھر خربوں میں ہوگا, پھر اس سے بھی اوپر جائے گا جس کی ہمیں گنتی بھی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ناسور کو ختم نہیں کرتے, منسٹریز ہیں جی ہاں, فائنانس بھی اور ہیلتھ بھی, جب تک آپ اس ناسور کو ختم نہیں کریں گے یہ بڑھتا جائے گا. اس پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا آپ کو. مافیا سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو یا تو آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں یا ان مافیا سے ڈرتا وہی ہے جو چور ہے, ڈرتا وہی ہے جس کا حصہ آتا ہے, ڈرتا وہی ہے جو اس کے معاملات میں شریک ہے, ڈرتا وہی ہے جس کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں ڈرتا کہ جس کے پاس جس نے کوئی لین دین نہ کرنا ہو یا جس نے اپنے معاملات کو سدھارنا نہ ہو. جو اس میں حصہ لیتا ہے, جو حصہ ڈالتا ہے, وہ ڈرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بہادری کے لیے کردار کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک کہا کسی نے. دیکھیے پختونخوا کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہی ہمارے شعبے جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں اور ہم نے بڑی انقلابی اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. خاص کر تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ماضی میں, اور گزشتہ کئی سالوں سے ان پر ان 2 وزارتوں میں جو وزیر رہ چکے ہیں وہ ہمیں ہر جگہ سیلفی بناتے ہوئے دکھائی دیں گے. کبھی جو ہے وہ ٹورزم کے کوئی اچھے اسپاٹ پہ جا کے آپ کو جو ہے سیلفی بناتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور پختونخوا سے باہر کے لوگ ہمیں ان 2 شعبوں کی تعریف کرتے ہوئے سنائی دیں گے. لیکن پختونخوا کے اپنے لوگ جن کا ان اداروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو جواب بالکل آپ کو مختلف ملے گا. حنیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں آئے. نعیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں, اور ہم نے کوشش کی کہ قانونی ماہرین کی رائے بھی لی, اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا جو اتنا بڑا ایک مالی بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے, جو کرپشن اور جو خرد بدھ ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے حضرت خان محمد سے بھی ان کی رپورٹ بھی دکھائی آپ کو, اور سارے معاملات جو سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ غیر جانبدار رہ کے تمام تر معاملات کو آپ کے سامنے پیش کریں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں. بہت واضح اور بہت صاف شفاف طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور حق میں, پاکستان کے حق میں اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو سب لوگ آگے بڑھیں گے, ترقی بھی ہوگی, معاملات بھی بہتر ہوں گے, اور اس ملک کے اندر استحکام لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ کس نے کرنا ہے؟ تمام تر لوگوں نے مل کے کرنا ہے, اداروں نے اپنا کام کرنا ہے, سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے, تب چیزیں بہتر ہوں گی. اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.